अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 9 है और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हुए हम अपनी इस तालीम को आगे कंटिन्यू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अत-तकासुर की जितनी अब तक हमने इकट्ठे इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी की है, मुझे उम्मीद है कि ये पढ़ना और इस तरह से सूरत को समझना आपको नमाजों में इस सूरत के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग दे रहा होगा। तिलावत में आपको कुरान के साथ एक अच्छा कनेक्शन महसूस हो रहा होगा। सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 2 हम शुरू कर चुके हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। हमने लास्ट क्लास में ज़ुरतुम की स्टडी, ज़ुरतुम के लफ्ज़ को स्टडी करना शुरू किया था। हमने देखा था कि क्लासिकल अरबिक में ज़ुरतुम ज़ा वाव रॉ के जो हरूफ़े असलिया से बना है, इसके 4 मफ़हूम स्कॉलर्स बताते हैं। हमने उन 4 बेसिक मफ़हूम को देखा था। नंबर 1, सिंपली किसी चीज़ को देखना ज़ियारत कहलाता है। हमने देखा था कि किसी से वक़्ती तौर पर मुलाकात करना ज़ियारत कहलाता है। तीसरा मफ़हूम हमने देखा था कि किसी से ऐसी मुलाकात करना जिसमें सिर्फ़ दूर से उससे खड़े होकर बात ना करना, बल्कि एक हग करते हुए, क्लोज़नेस का इज़हार करते हुए, इट्स लाइक जैसे हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, इस तरह से मुलाकात करना आता है। और फोर्थ मफ़हूम हमने देखा था ज़ुरतुम के अंदर कि इसमें सिर्फ़ आँखों से किसी चीज़ की ज़ियारत करना या आँखों से किसी चीज़ को देखना नहीं होता, बल्कि इस तरह से मुलाकात करना कि जिसमें आपका दिल और दिमाग यानी कि जज़्बात भी अटैच्ड हों और आपका कॉन्शियस लेवल भी उसके साथ अटैच हो जाए। ये चारों मफ़हूम ज़ियारत के ज़ा, वाव, रॉ के अंदर आते हैं। हमने इन 4 मफ़ाहीम को समझने के बाद ज़ियारत के लफ्ज़ को कब्र के साथ अटैच करके एक-एक करके इन चारों को समझना शुरू किया था और 2 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफ़सील के साथ, डिटेल के साथ, कब्र के साथ अटैच करके उस मफ़हूम को हमने एब्ज़ॉर्ब किया था। उसी के अंडर, उन्हीं 2 मफ़ाहीम के अंडर हमने आलम बरज़ख को स्टडी किया। आलम बरज़ख क्या होता है? उसकी हकीकत क्या है? कुरान और हदीस उसके बारे में क्या कहते हैं? तो अब 2 मफ़हूम तो मुकम्मल हो गए, बाकी 2 मफ़हूम जो हैं वो हमारे रह गए और ज़ुरतुम का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के बारे में भी ज़हन में रखिएगा कि ज़ुरतुम का लफ्ज़ जो ज़ा, वाव, रॉ से बना है, ज़ारा इसका फर्स्ट वर्ड बनता है। कुरान में जो आपको ज़ुरतुम मिलता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी ज़ा, वाव, रॉ, ज़ारा से आपको एक लफ्ज़ मिलता है तुज़ीरु, तुज़ीरु। ज़ाहिर है जैसे-जैसे आपकी अरबी की एक्नॉलेजमेंट, आपकी अरबी की मारिफत, आपकी अरबिक वोकैब्युलरी बढ़ती जाती है, तो आपको कनेक्शंस बनाना, आपको रूट वर्ड्स के थ्रू अल्फाज पहचानना आता जाता है। हदीस में लफ्ज़ आता है तुज़ीरु। इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ज़ुरतुम,
لیکن تزیرو بھی جو ہے وہ زارا سے ہی بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس، کسی النس والے انسان کے پاس، کسی بیمار شخص کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ کا ایک انداز تھا، یعنی یہ آپ کی سنت ہے جو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو مریض کو تسلی دیا کرتے تھے کہ دیکھیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سٹیٹمنٹ ہر دعا کی کتاب میں اور شفا کی کتابوں میں ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ دہرایا کرتے تھے جب بھی آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ مطلب کیا ہے لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کہ انشاء اللہ یہ جو آپ کو اس وقت سکنس ہو گئی ہے، یہ جو النس آ گئی ہے، یہ مرض، یہ تکلیف آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی بنے گی۔ تو ایسے ہی آپ کی روٹین تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو پتا چلا ایک بدو کے بارے میں کہ وہ بیمار ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، ان کو تسلی دینے کے لیے، تو آپ نے اسی طرح سے ان سے کہا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ جو بدو تھے انہوں نے کیا کہا، کلا، ہرگز نہیں، بل ہی حمى تفور۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض مجھے پاک کرنے والا ہے، مگر یہ بخار اس بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور یہ اس کو قبر تک پہنچا کر چھوڑے گا۔ یعنی وہ جو بیمار شخص تھا اس نے اپنے بارے میں اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اتنی تکلیف میں ہوں کہ بس اب تو یہ بیماری مجھے قبر تک پہنچا کر چھوڑے گی۔ تو ان کے وہ جو بدو تھا اس کے الفاظ آتے ہیں کلا بل ہی حمى تفور او تفور على شیخ کبیر تزیرہ القبور۔ یہاں پر لفظ آ گیا تزیرہ القبور، یعنی کہ یہ بیماری تو اس کو قبر تک پہنچا کر ہی، قبر کی زیارت تک ہی لے کر جائے گی۔ جب بدو نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے بیماری آتی ہے، کبھی انسان کی نصیب میں شفا ہوتی ہے تو مل جاتی ہے، اور اگر اس بیماری کو وجہ بننا ہو انسان کے انتقال کا تو انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ Two things to extract from this hadith. One, جب بھی کسی بیمار کے پاس جائیں اس کو ہوپ، امید اور تسلی دیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ Two، آپ کو یہاں پر زرتم سے ہی لفظ تزیرو مل گیا کہ اس بدو نے کہا کہ یقیناً یہ بیماری تو مجھے قبر کی زیارت کرا کر ہی دم لے گی۔ تو یہ جو تھے ہمارے سامنے ایکسپلینیشن تھے زارا سے زرتم اور زرتم سے تزیرو۔ ہم نے الحمدللہ زارا سے دو الفاظ کو بڑی ڈیٹیل سے قبر سے جوڑ کر سمجھا تھا۔ ایک اس میں سے تھا وقتی طور پر ٹھہرنا عالم برزخ، اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر انسان کو کچھ لیول آف کانشیسنس دی جائے گی، یعنی یہ وہ زیارت ہوگی ہماری قبر کی جس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ انفیکٹ ہم کو پورا شعور ہوگا کہ ہم اپنی قبر میں کس حالت میں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں تھرڈ اینگل کی طرف جو آج کی ہماری ایکسپلینیشن نمبر 1 ہے۔ تھرڈ اینگل کو جب آپ زارا کے تھرڈ میننگ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ اس میں مفہوم دیکھتے ہیں کہ کسی سے ایسے ملنے جانا، کسی سے ایسے ملاقات کرنا کہ اس میں آپ اس کو وارملی ملیں، آپ آگے جا کر اس کو ہگ کر لیں۔ زرتم المقابر میں یہ اس طرح کی ملاقات کیسے مفہوم میں آتی ہے کہ ایسی زیارت، ایسی ملاقات جس میں ایک دوسرے کو ہگ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہر انسان جس کو دفنایا جاتا ہے وہ قبر کا سکویز، وہ قبر کا ایک ہگ ایکسپیرینس کرتا ہے، اور اس ریفرنس کے اندر جو بہت مشہور حدیث آپ کو مسند احمد کی ملتی ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے ایک صحابی، اور جب ان کی نماز جنازہ
पढ़ी गई। हज़रत साद बिन मआज़ के लिए आता है, आपको बहुत से बेहतरीन किस्से इनकी ज़िंदगी के मिलते हैं। दुबले-पतले से थे और इस्लाम की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी, ज़ाहिर है बड़ा टफ़ टाइम फ़ेस किया। ज़ाहिर है इस्लाम के लिए कुर्बानियों में इन सहाबाए कराम ने सिर्फ़ अपने जायदादें सैक्रिफ़ाइस नहीं की, इन्होंने अपनी फ़ैमिलीज़, इन्होंने अपना आराम, इन्होंने अपना कम्फ़र्ट, इन्होंने अपनी लग्ज़रीज़, इन्होंने अपना खाना-पीना तक सैक्रिफ़ाइस किया। तो हज़रत साद बिन माज़ के लिए आता है कि बहुत ज़्यादा जो थे, कमज़ोर थे टुवर्ड्स हिज़ इंतकाल। तो जब हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, इनकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो पढ़ी गई, तो इनको कब्र में जब उतारा गया, तो सहाबा बताते हैं कि कब्र में उतारने के बाद और मिट्टी डालने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह की, यानी अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह की तक़दीस बयान की। सहाबा कहते हैं हदीस का मफ़हूम है कि आपने तस्बीह की, तो हमने भी तस्बीह की और किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछी, या रसूल अल्लाह आपने हज़रत साद को कब्र में उतारने के बाद तस्बीह क्यों की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ आते हैं, लक़द तदायक़ अला हाज़ल अब्दी अस्सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नेक इंसान को कब्र ने हग कर लिया था। इस नेक बंदे की कब्र तंग हो गई थी, यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। तो ये एक कब्र का हग, कब्र का आपसे ज़ियारत के अंदर ऐसे मुलाकात करना कि जिसमें ये वन साइडेड हग होगा। जनरली आप जब किसी अपने बहुत पसंद के शख्स से, आप अपनी बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी से, अम्मी से, अब्बू से, भाई से, बेटे से, बेटी से बहुत अरसे के बाद मिलते हैं, तो आप दूर से हेलो हाय नहीं करते, आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, आप अपने जाकर अपने बच्चे को, आप जाकर अपनी अम्मी को हग करते हैं। दिस इज़ अ टू साइडेड हग। बट कब्र का जो हग होता है, इट्स अ वन साइडेड हग। ये ज़ियारत के इस मफ़हूम में कब्र आपसे इस तरह वार्मली मिलती है कि जिसमें वो हक के अंदाज में होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है, लक़द तदायक़ अला हाज़िहिल अब्द अस्सालिह, कि ये कब्र जो थी, इसने हक किया था, ये तंग हो गई थी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसे कुशादा कर दिया। तो ये एक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिससे पता चलता है कि कब्र जो है वो हर इंसान को स्क्वीज़ करती है, हग करती है, यहाँ तक कि मोमिनीन को भी हग करती है। ज़ाहिर है ये कोई आम इंसान तो नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिनके लिए लक़ब आता है रदियल्लाहु अन्ह, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये मोमिन हैं, मोमिन सादिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुस सालेह कह रहे हैं और इनको कब्र ने स्क्वीज़ किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक होता है मोमिन को कब्र का हग करना और एक होता है किसी आम इंसान को या किसी गुनहगार को कब्र का हग करना। ये दोनों तरह का हग, ये दोनों तरह का गले मिलना कब्र का अलग होता है। स्कॉलर्स के मुताबिक मोमिन के लिए ये वाला जो कब्र का स्क्वीज़ करना होता है, जिसको आप अरबी ज़ुबान में तदायक़ के मफ़हूम में देख रही हैं, ये मोमिन के लिए लॉट मोर ईज़ियर होता है देन द स्क्वीज़ जो कि कब्र किसी नाफरमान को करती है या बाकियों को करती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल आता है, जिसमें उसका मफ़हूम है कि कब्र का पहला स्क्वीज़ इंसान को ज़िंदगी का हर वार्म हग भुला देता है। The first squeeze of the grave will make you forget every warm hug you had in your life. ये वो चीज़ें और ये वो रियलिटीज़ हैं, जिनको जब तक बंदा कुरान के सामने आकर नहीं बैठता, उसको इसके रिमाइंडर नहीं मिलते। एक मोमिन के लिए भी कब्र का स्क्वीज़ मोमिन एक्सपीरियंस करेगा और एक गुनाहगार भी कब्र का स्क्वीज़ एक्सपीरियंस करता है। हाँ, गुनाहगार, नाफरमान जब इस कब्र के स्क्वीज़ को, हग को महसूस करता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि उसकी रिब्स एक-दूसरे में जाके लॉक्ड हो जाती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये मफ़हूम आपको मिलता है। हज़रत साद बिन माज़ को दफनाने के बाद
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ریفرنس میں بتانا یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ ہم سب کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہم نے بھی ایکسپیرینس کرنا ہے، اس لیے کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، مومن ہیں، صادق ہیں، صالح ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ ہمیں تو اس دنیا میں نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ ہم تو اس دنیا میں کسی کے جنازے میں ذرا تھوڑے سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ سبحان اللہ کتنے لوگوں نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی، کتنے لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، کتنے لوگوں نے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے آمین کہا۔ کہاں کہ ایک مومن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اور کون بتا رہا ہے؟ کوئی نیک انسان نہیں بتا رہا، کوئی ولی اللہ نہیں بتا رہا، کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی دنیا کا عام بزرگ نہیں بتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ گھوس بمس ہونے لگ جاتے ہیں انسان کو سوچ کر ہی کہ ہاؤ لکی دس صحابی واز، کہ جن کو دفنانے اور جن کی مغفرت پر آمین کہنے اور جن کے لیے نماز جنازہ پڑھنے انسانوں کے ساتھ ساتھ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین انسان موجود تھے، وہاں 70,000 فرشتے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے اور جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے لیے کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم قبر نے ساتھ کو سکویز کیا، اگر اللہ کسی ایک انسان کو اس قبر کے سکویز سے محفوظ رکھتا تو وہ یہ شخص ہوتا، لیکن اگر انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے تو یہی قبر کا امتحان، یہی قبر کا فتنہ ہے جس سے پناہ مانگا کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پڑھا کرو، ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں کسی فنکشن میں جانے کے لیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں عید منانے کے لیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں کسی گیدرنگ میں جانے کے لیے، بالکل جیسے ہم تیار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں تیار ہونا چاہیے قبر کی اس ملاقات کے لیے، قبر کے اس سکویز کے لیے۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے انسان کو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ پوائنٹ جان کر کہ اچھا میں کتنی بھی دنیا میں کوشش کر لوں، میں کتنی بھی نیکیاں کر لوں، میں کتنا بھی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی جان لگا دوں، کیا پھر بھی قبر کا حگ، قبر کا سکویز مجھے نصیب ہوگا؟ کیا اس وقت بھی مجھے یہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ نیکی کے اوپر کیوں؟ تو اس کا بھی لاجک جان لیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس حق کو فیل کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اٹس لائک، اس کی بھی بڑی خوبصورت حکمت اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ مومن کے لیے جو حق ہوتا ہے نا، اٹس لائک یو کین سے a necessary surgery۔ بالکل جیسے دنیا میں کوئی نیک انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، اور ظاہر ہے کسی نیک انسان کی نیکی ٹو سم ایکسٹینٹ کسی حد تک سپل کرتی ہے اس کی شخصیت پہ سے، ایگزیکٹلی تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا انجام ہوگا، لیکن بظاہر انسان کے اعمال، اس کا لائف سٹائل، اس کی لائف سٹائل چوائسز، اس کی گفتگو کا پیٹرن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی مصروفیات، اس کا سم ہاؤ کسی حد تک نیکی کا اینگل بیان کرتی ہیں۔ ایسی سچویشن میں یاد رکھیں کہ اگر اس مومن پر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں لو اتنا نیک انسان تھا، اس پر کیوں مشکل آئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نیک انسان کی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، جیسے انبیاء کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں۔ اگر کوئی دنیا میں نیک انسان بیمار ہوتا ہے، ہاں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس نیک انسان کو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دنیا کے یوزفل میتھڈ سے علاج کرنا ہوتا ہے۔
اب ایک نیک انسان ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے سرجری کرانی ہے، تو نیسیسری سرجری کراتے ہیں نا تاکہ تکلیف دور ہو جائے، تاکہ تکلیف رفع ہو جائے. سو اسی طرح سے یہ نیسیسری سرجری ہے جس کو آپ کرانا پسند نہیں کرتے جو قبر کا حق ہوگا، لیکن یہ انسان کے لیے اس وقت اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا. بالکل جیسے دنیا میں تکلیف آتی ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر انسان سرجری کراتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس قبر کا حق سمجھ لیں، یہ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، خطاؤں سے پاک کرے گا، ایک نیسیسری سرجری ہوگا. ہاں بالکل جیسے آج بھی اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو سرجری کرانی پڑے گی، آپ کی اس جگہ کا آپریشن کرنا پڑے گا، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ چاہے کوئی بڑے سے بڑا ایتھلیٹ ہو، چاہے کوئی بہت کریجیس انسان ہو، چاہے کوئی بہت مضبوط انسان ہو، لیکن اگر اس کو کوئی تکلیف آتی ہے جس میں اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو انڈرگو اے سرجری، تو ٹو سم ایکسٹینٹ ڈر تو اس کو بھی لگتا ہے. ہوں اسی طرح سے وہ سرجری کراتا ہے ڈر کے باوجود. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے صحت مل جائے گی، اس کے بعد آئی ول فیل بیٹر، اس کے بعد میں جو ہوں وہ ایک ہیلدی کوالٹیٹیو لائف گزار سکوں. اسی طرح سے یاد رکھیں، نمبر 1 زیارت کے مفہوم میں، زارہ کے مفہوم میں جو ملاقات میں حق کرتے ہوئے ملنا ہے، یہ قبر کی سائڈ سے ون سائیڈڈ ہوگا. قبر حق کرے گی. ہم نہیں چاہیں گے قبر ہمیں حق کرے، کیونکہ ہم تو دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہے تھے. قبر حق کرے گی. نمبر 1 یہ ون سائیڈڈ ہوگا، حق ہوگا. نمبر 2 یہ سکویز جو قبر کا ہوتا ہے یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے، ہر انسان، چاہے وہ اللہ کے قریب ہو، چاہے وہ اللہ سے دور ہو، چاہے وہ اللہ سے قریب ہونے میں ایک عام مسلمان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ محسن ہو، چاہے وہ صادق ہو، کوئی بھی انسان ہو. ہر انسان یہ سکویز ہونا، یہ قبر کا قریب ہونا، یہ آپس میں قبر کی دیواروں کا فیل ہونا، یہ ہر انسان فیل کرتا ہے. نمبر 3 مومن کیا اس قبر کے سکویز سے ڈرتا ہے؟ جی ہاں. بینگ اے نارمل ہیومن بینگ، بالکل جیسے دنیا میں ہم سرجری سے ڈرتے ہیں، اگر ہمیں کرانی پڑ جائے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، تو ہم قبر کے سکویز سے بھی ڈرتے ہیں. صحیح؟ ہاں، ہم سرجری کراتے کیوں ہیں؟ تاکہ اس کے بعد ہمیں صحت مل جائے. ناؤ لسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث اور آپ کے جو صحابہ اور صحابیات اور ازواج ہیں ان کی احادیث پڑھیں نا، تو آپ کی زندگی میں ہورائزنز کھلتے جاتے ہیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ڈر تو قبر سے، موت سے سب کو لگتا ہے، لیکن یہ جو قبر سے ڈر لگنا ہے، حضرت عائشہ کا سوال تھا کہ یہ کیا مثال کے طور پر مومن کو بھی ہونا چاہیے؟ وہ آپ نے رسول اللہ کی بہت مشہور حدیث سنی ہوگی جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات سے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جس کو اللہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نے سنی، اور صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ آپ کو حدیث ملتی ہے، متفقن علیہ حدیث ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا فَقُلْتُ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اکراہیت الموت، کیا جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ انسان ہے جس کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو موت سے تو سبھی کو ڈر لگتا ہے، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال کئی دفعہ آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. پھر ہم سوچتے ہیں ہاں اللہ سے ملنے کے لیے تو موت کے دروازے سے گزرنا ہوتا ہے، اور موت سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتی؟ آپ دیکھ رہی ہیں فریکوینسی ٹو تھنک. الحمدللہ ایک نارمل انسان کی طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے ان احادیث سے کہ صحابہ، صحابیات، ازواج سوچا کرتے تھے
सोचना बिल्कुल ह्यूमन लेवल पर हमें ये बताता है कि वो हमारे जैसे इंसान थे। सोच के बाद फिर जब उन पर इल्म खोल दिया जाता था, वहाँ से हमारा और उनका फ़र्क स्टार्ट होता था। हम पर इल्म खुलता जाता है और हम दरवाज़े अमल के बंद करते जाते हैं। उन पर इल्म खुलता जाता था और वो अमल के दरवाज़ों में से दरवाज़े, दरवाज़ों में से दरवाज़े और अल्लाह तक आगे पहुँचने के लिए अमल पर अमल करते जाते थे। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो हमें फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी में उनके साथ नज़र आता है। तो ज़ायशा कहती हैं, फ़कुल्लुना नकरहल मौत। अगर ऐसी बात है या रसूल अल्लाह, हम तो सभी मौत को नापसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को समझाया और उनके थ्रू हमें समझाया। क़ाला रसूलुल्लाह लैसा कज़ालिक। आपने फरमाया नहीं आयशा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मौत से डर रहा है, तो वो अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी। आपने फरमाया वलकिन्नल मुमिन, लेकिन जो मोमिन होता है, इज़ा बुश्शिरा बिरहमतिल्लाहि व रिदवानिही व जन्नतिही अहब्ब लिक़ा अल्लाहि फ़अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्लियर कर दिया। आयशा, ये जो मैंने बात कही है कि मन अहब्बा लिक़ा अल्लाहि, दिस इज़ एट द टाइम ऑफ आलम नज़ाह, कि जब आलम नज़ा में मोमिन को अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रिदवान और जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। तो वो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करने लगता है। यू गॉट द पॉइंट? अब तो फरिश्ता नज़र आ गया, अब तो मलकुल मौत नज़र आ गया और मलकुल मौत के साथ आने वाले फ़ौज के फ़ौज फरिश्तों ने अपनी प्रेज़ेंस से इस नेक बंदे को खुशखबरी का ग्लांस दिखा दिया कि इस पर अल्लाह की रहमतें बरसने वाली हैं। तब वो बंदा अल्लाह से मुलाकात को पसंद करने लगता है और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु, तो अल्लाह भी इससे मिलना पसंद करता है। एंड कॉन्ट्रारी टू मोमिन, जो काफिर होता है, जो गुनाहगार होता है, जो नाफरमान होता है, जब उसको नज़ा के वक़्त अज़ाब और नाराज़गी की खबर दी जाती है, हुँ? तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करने लगता है। क्या आता है हदीस में, व इन्नल काफिरा इज़ा बुश्शिरा बिअज़ाबिल्लाहि व सख़तिही करिहा लिक़ा अल्लाह व करिहा अल्लाहु लिक़ाअहु। जब एक काफिर और नाफरमान को मलकुल मौत और उनके साथ आने वाले सियाह चेहरों वाले फरिश्ते नजर आते हैं और उसको पता चल जाता है अल्लाह की सजा, अल्लाह की तरफ से अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई, उसको मौत से, अल्लाह से मिलने से नफरत होने लग जाती है। अल्लाह को भी ऐसे इंसान से मुलाकात का कोई शौक नहीं। सो दिस इज द क्लैरिटी। अहादीस क्लैरिटी के बगैर समझी नहीं जा सकती। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सब स्टूडेंट्स से, अपनी सब बहनों से, कि ये आंखें बंद करके फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड अहादीस मत किया करें। आपने इतनी अहादीस आगे फॉरवर्ड करी जा रही हैं और हमारा लॉजिक क्या है? आपका भी कसूर नहीं है। ज़्यादा आपका कसूर आपका इसलिए नहीं लगता है कि हम बाज़ औक़ात सिखाने वाले ही ऐसे सिखा देते हैं। एक एक अच्छे मैसेज को आगे बढ़ा दें, तो वो जितनी दफ़ा आगे बढ़ाया जाएगा, हर दफ़ा आपको सवाब मिलेगा। भई इस चक्कर में सबने अमल छोड़ दिया और सबको लगता है कि मैं दिन भर में 85 ग्रुप्स के अंदर अच्छा मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, फिर वो हर ग्रुप वाले उसको आगे फॉरवर्ड करते होंगे, तो दिन भर में मुझे तो बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है। अब मैं दिन में जो हूँ वो किसी की इंसल्ट करूँ, किसी से नफ़रत का इज़हार करूँ, किसी की ग़ीबत करूँ, हमें लगता है तो क्या हो गया? ऑलरेडी सुबह-सुबह इतने सारे ग्रुप्स में अच्छी बातें फॉरवर्ड करके नेकियां तो कमा ली। हदीसों को बगैर इस तरह से समझे फॉरवर्ड करना, शायद शायद ऐसा ना हो कि वो बेनिफिट की बजाय डैमेज ज़्यादा कर रहा हो। मैंने एक हदीस पढ़ी और मेरे पास बेयर मिनिमम इल्म है और मैंने ये हदीस पढ़ी कि जो अल्लाह से मिलना पसंद करता है, अल्लाह मिलना उससे पसंद करता है एंड वाइस वर्सा। और फिर मुझे ख़्याल आया, हाँ, मुझे तो मौत से बहुत डर लगता है। इसका मतलब है कि मैं अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करती और इसका मतलब है कि अल्लाह मुझसे मिलना पसंद नहीं करता। और जब हमने इस तरह से इस बात को डिड्यूस किया, क्योंकि मेरे पास इल्म बहुत कम था, तो अब क्या हुआ? चलो जी, मुझे तो पता ही है कि अल्लाह से
مجھے کوئی اچھی امید ہے نہیں, اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے, تو بس اب میں چلیے اپنی زندگی تو کم سے کم انجوائے کر لوں. And most of 75% of this ummah is actually living a life in this way. برائے مہربانی اگر آپ کو میرے اس وقت ہاتھ نظر آ رہے ہوں تو میں آپ سے کہوں, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں کہ یہ فارورڈ میسیجز فارورڈ کرنا چھوڑ دیجئے, خاص طور پر احادیث. آپ میرا پیٹرن آپ لوگوں کو پتا ہے, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا یہ حدیث ہے, پلیز اس کی اوتھینٹسٹی بتا دیں, میں کہتی ہوں نہیں سوری میں نہیں بتاؤں گی آپ کو اوتھینٹسٹی. You better join a class to clear your confusions and to know the reality that which hadith text is actually right and which is fabricated. It's not an instant hotline message چل رہا ہے کہ بس کسی استاد کا نمبر ملا, it's like a hotline service, جیسے آپ جو ہیں وہ بس ابھی ٹرنگ ٹرنگ میسج کریں اور وہاں سے ٹرنگ ٹرنگ علم آ جائے. اسی طرح ٹرنگ ٹرنگ کرتا ہوا وہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر دوسرے کان سے باہر نکل جاتا ہے. ہمیں حدیثوں کی خوبصورتی نہیں محسوس ہو سکتی اگر ہم صبر کے ساتھ, ریگولیرٹی کے ساتھ, کسی ایک کلاس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے نہیں رکھیں گے. یہ جو ہمارے اندر جلد بازی اور ہیسٹینس آ گئی ہے نا, کہ بس میں یہاں سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, then at the end of the day you just have a کھچڑی on your head, اور عمل میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا بیکاز آپ بہت تھک چکے ہوتے ہیں. میں کیوں کہتی ہوں ریگولیرٹی کے ساتھ کسی ایک جگہ جو آپ کو کلک کرتا ہے, جس سے آپ کی فریکوینسی ملتی ہے, ود ڈسپلن اس کلاس کو کنٹینیو کریں, اس استاد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ, عمل بھی سدھرے گا, علم بھی آئے گا, اور ہم یہ جو ہماری ایک بھیڑ چال ہو گئی ہے پورے معاشرے میں, صبح اٹھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑا ناشتہ کرنے کے بعد, اور اس کے بعد بس جو میسیجز فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو جو 9 بجے شروع کیا تھا بس 10:30 بج گئے, اور اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر اٹھے, موبائل کو لگایا چارجنگ پر, کتنی نیکیاں میں نے دل میں سوچا کہ میں نے انشاءاللہ کما لی ہوں گی, اور عمل اپنا بالکل زیرو, کہ جس میں ہم نے کسی سے پیار سے بات کی ہوتی, گھر میں کسی بزرگ کا حال پوچھا ہوتا, اپنے اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے اماں ابا کو فون کیا ہوتا, ان کی طبیعت پوچھی ہوتی, کسی اپنے رشتہ دار کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا ہوتا خیر خیریت کا, نتھنگ. فارورڈ میسیجز, گروپس بنے ہوئے ہیں فیملیز کے, لیکن وہاں پر بھی کمیونیکیشن نہیں ہو رہا کہ میں پوچھوں اپنی کزن سے آپ کیسی ہیں, سب ٹھیک ہے, بہت ساری دعائیں, نہیں, وہاں پر بھی فارورڈ میسیجز. اور جب یہ حال ہے تو ادھورے علم کے ساتھ ہم معاشرے میں کوئی بینیفٹس نہیں پھیلا رہے, الٹا ہم لوگوں کو اس کم علمی پر دین سے کنفیوز کر رہے ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کلیئرٹی دی, بالکل جیسے حضرت عائشہ پریشان ہو گئی تھیں کہ لو موت سے تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے. ان کو کلیئرٹی کی ضرورت تھی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, آپ کے ساتھ رہتی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, صحابہ کرام کی جنریشن میں موجود ہیں, امنگ صحابہ ہیں, ان کو کلیئرٹی کی ضرورت تھی, تو ہمیں کتنی کلیئرٹی کی ضرورت ہوگی. چسکوں کے لیے لیکچر مت سنیں, ان کے لیکچر کا ٹائٹل بہت امیزنگ ہے, یہ سنتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں, خیر مجھے نہیں پتا یہاں کوئی مجھے جو اسپیکر استاد ہو وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا, بٹ میری خواہش ہوتی ہے کہ کیچی سلوگنز اس لیے نہ بنائیں جسٹ ٹو کیچ دا آڈینس. آپ کا علم جو آپ اس لیکچر میں دینے جا رہے ہیں اس پر بیس کر کے سلوگنز کو, ٹائٹلز کو, پوسٹرز کو بنایا جائے. بعض اوقات ہم دین والے بھی دین کے ایسنس اور علم کے ایسنس سے دور کیچی سلوگنز پر آ جاتے ہیں. بس کیچی سلوگن ہو, کنٹینٹ شاید اس سلوگن کے ساتھ میچ کرتا ہوا, اور وہ سلوگن بار بار اس استاد کی زبان سے نکلتا ہوا تاکہ سننے والے اس کو قرآن کی آیت اور انڈرسٹینڈنگ سے جوڑ سکیں, وہ کہیں ریئر ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کلیئرٹی چاہیے تھی, ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. اب آپ سے ریکویسٹ ہے آج کے اس لیکچر کے تھرو کہ اپنی اس عادت کو بدل دیں. صبح اٹھ کر, میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں, میں ہارڈلی گروپس کے اندر ہوں,
لوگ مجھے ایڈ کرتے ہیں، میں نکل جاتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے اپنا آٹو ڈاؤن لوڈ فون کا بند کیا ہوا ہے، لٹرلی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا رہی ہوں، آلدو میں بہت گھر کے معاملے میں انٹروورٹ ہوں، لیکن میں آپ کو گھر کی بات بتا رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے ہنس کر، کبھی ناراضگی میں، کبھی ایسے پوچھتے ہیں، میں نے تم کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، تم نے دیکھی؟ اور میں کہتی ہوں، اوہ نہیں، آپ نیچے لکھ دیتے ہیں نا امپورٹنٹ، تو میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیتی۔ میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کا وقت اچھے کاموں میں لگے، آپ گھر والوں کو توجہ دیں، آپ کا سارا فوکس اور اٹینشن آپ کے فون پر صرف نہ ہو، بلکہ انسانوں پر، ان کے جذبات پر، ان کی فیلنگز پر ہو، تو پلیز یہ صبح اٹھ کر نیکی کمانے کے لیے جو آپ ہیبیچولی 10-15 گروپس کے اندر نیک چیزوں کو، اچھی چیزوں کو، نیکی کے کاموں کو فارورڈ کرتی ہیں، چھوڑ دیں۔ میں لٹرلی بتا رہی ہوں آپ کو، ہاں چھوڑ دیں۔ آپ کہیں ہاں آپ تو ہمیں نیک کام کرنے سے روک رہی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو نیک کام کرنے سے نہیں روک رہی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جب کسی اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے ملیں، آپ ان کو کوئی اچھی کلاس کا لنک بتا دیں۔ ہاں کوئی آڈیو اچھی آئی ہے جو آپ نے مکمل سنی، آپ کو فائدہ ہوا، سن لیا، سمجھ آ گئی، فائدہ ہوا، اب اس کو فارورڈ کر دیں۔ آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، سنی ہوتی نہیں ہے آڈیو، اور کیونکہ بس آڈیو میسج آیا ہے اور اس میں میسج اچھا ہی ہوگا، بس کھٹ 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 فارورڈ کر دیا۔ اسٹاپ ڈوئنگ دس فرام ٹوڈے۔ انشاءاللہ اچھی چیز کو انسان کسی بھی عمر کے حصے میں، کسی بھی زندگی کے حصے میں سیکھ سکتا ہے، اور ہمیں علم کے لیے کلیرٹی چاہیے، اور کلیرٹی کلاسز سے آتی ہے۔ کلیرٹی استاد کے ساتھ بیٹھ کر آتی ہے۔ آپ استاد کے سامنے بیٹھیں یا آپ ورچولی استاد کے ساتھ بیٹھیں، جیسے آپ اس وقت الحمدللہ ورچولی میرے ساتھ بیٹھی ہیں، لیکن کلیرٹی یہاں سے آئے گی، میسجز سے نہیں آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ جو موت کے بارے میں ایک ڈس لائکنس ہوتی ہے، جو کہ نیچرل ڈس لائکنس ہے، جس کو حضرت عائشہ نے سوالیہ پوچھا تھا، اکراہیت الموت، کیا اللہ سے ملاقات کا محبوب نہ ہونا اس سے مراد موت سے ڈس لائکنس ہے، موت سے کراہیت رکھنا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، اس سے مراد موت سے ڈس لائکنس رکھنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے عالم نزع کے وقت جب ملک الموت نظر آ جائے گا، اس وقت انسان کو پہلا گلمپس نظر آ جائے گا اپنی آخرت کی زندگی کی حقیقت کا۔ جو نیک ہوگا اس کے گلمپس اچھے ہوں گے تو اس کا اللہ سے ملنے کو جی چاہے گا۔ جو گناہگار ہوگا اس کے سامنے سیاہ چہروں والے فرشتے ہوں گے، گلمپس جو ہے وہ تکلیف دینے والا اور ڈرانے والا ہوگا، تو اس کو اللہ سے ملاقات کا ڈر لگے گا۔ ادروائز نمبر 4 چیز جو ہم نے اس ایکسپلینیشن سے ذہن میں رکھنی ہے، اگر آپ کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ گناہگار ہیں، نہیں، یہ نیچرل ہے۔ موت سے ہر انسان ڈرتا ہے، اس کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں۔ کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے موت سے اس لیے کہ ابھی تو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو میں نے زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے اللہ میری نیکیاں اتنی کم ہیں، کبھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے اور مہلت مل جائے تو شاید میں کچھ نمازیں اچھی پڑھ لوں، اتنی بری نمازیں پڑھی ہیں اب تک۔ سو ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن پوائنٹ کیا ہے، مومن ہوتے ہوئے، اللہ کی محبت دل میں ہوتے ہوئے بھی اگر ہمیں موت سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، اٹس اوکے۔ ظاہر ہے اللہ سے ملنے کے لیے بہرحال ڈر لگے یا نہ لگے، موت کے دروازے سے ہم نے گزرنا ہے، ورنہ ہم اللہ سے ملاقات کر نہیں سکتے۔ موت کے دروازے سے گزر کر ہی ملاقات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ مومن کو موت کے وقت ہی جو اس کا گلمپس اجر کا، جنت کا، ریوارڈ کا، اللہ کی رضامندی کا دکھا دیا جاتا ہے، جو آگے اس کو ملنے والا ہوتا ہے، تو یہ انجام کی جھلک جو ملک الموت کے آنے پر اس کو نظر آتی ہے، یہ اس کی اللہ سے ملاقات کے شوق کو بڑھا دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی خواتین کو یہ حدیث اس طرح سے ایکسپلینیشن کے ساتھ معلوم تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ اس حدیث کو بہت پازیٹیو کونوٹیشن میں لیں گی، اور جب یہ سٹیج ہوتی ہے کہ موت کے وقت مومن کو ملک الموت کو دیکھتے ہی یہ آگے کے انجام اور اجر اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان ملنے کے آپشن سکھا دیے جاتے ہیں، اب جب قبر مومن کو سکویز کرتی ہے،
اب جب قبر مومن کو ہگ کرتی ہے، اب یہ جو قبر میں سوال جواب کے معاملات ہوتے ہیں، these all things work as necessary surgery for the believer. Got the point? اب یہ قبر کا ہگ مومن کے لیے ایک نیسیسری سرجری ہوتا ہے، بیکاز اس کے بعد جو انعام آنے والا ہے وہ انبلیویبل ہوتا ہے، تو آپ اس وقتی طور کی تکلیف کو برداشت کر جاتے ہیں. سوال جواب جو فرشتے آ کر قبر میں کرتے ہیں، انسان اس پوائنٹ کو بھی بڑی اللہ سے مدد کے ساتھ عبور کر جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قبر کا سکویز کرنا، قبر کا ہگ ڈرنے والی شے ہے، بالکل جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آپریشن کرانے سے ڈر لگتا ہے. لیکن مومن کو قبر میں کیونکہ ریوارڈ اتنا بڑا ملنے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا خیال اس کو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طرف لے آتا ہے. سو ناؤ دا پوائنٹ از کلیئر. قبر زارا کے مفہوم میں جو ہگ کر کے ون سائیڈڈ ملاقات کرتی ہے، جو سکویز کرتی ہے، اس کا سکویز گنہگار کے لیے بالکل الگ ہوتا ہے. اس کا لیفٹ سائڈ آف گنہگار کا ریب کیج لیفٹ اور رائٹ ایک دوسرے کے اندر اوور لیپ کر جاتا ہے، اور مومن کے لیے ایک سویٹ وارم ہگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی سزا، ہر طرح کی قبر کی تکلیف، ہر طرح کی قبر کی اذیت سے محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اللہ ہم سب آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پروٹیکشن چاہتے ہیں کہ قبر میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہمیں پہنچے. So this was the third explanation جو زارا کے مفہوم میں تھی، کہ اس طرح سے ملاقات کرنا جس میں آپ کسی سے ہگ کریں، اور یہ ون سائیڈڈ ہگ قبر کا سکویز ہوتا ہے. Now move on the fourth and the final meanings of زارا، جس میں ہم نے دیکھا تھا چوتھا مفہوم جو سمپل دیکھنا، یعنی کہ زیارت میں کسی سے ملاقات کرنا. اگر ہم سمپل ملاقات کے مفہوم میں زارا کو قبر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، تو اسکالرز اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہر زندہ شے کو موت سے ملاقات کرنی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو نفس ہے، ہر جو زندگی دی جانے والی شے ہے، اس کو موت سے ملاقات کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک سمپل ملاقات ہے. ہاں انسان ظاہری بات ہے باقی مخلوقات سے ایک الگ شے ہے، تو انسان کو موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پلیٹ فارم دیا ہے. ہاں انسان ایکسپیرینس اس کو ضرور کرتا ہے. موت آئے گی انسان کی ایگزسٹنس کے اگلے سٹیپ پر اس کو لے جانے کے لیے. دیٹس اے ویری فائن پوائنٹ. ہم موت کے بعد مر کے ختم نہیں ہو جاتے. موت ایک دروازہ ہے ٹو ٹیک اس ٹو دا نیکسٹ لیول آف آر ایگزسٹنس. بالکل جیسے ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے سے، جب ہم اپنی ماں کے ووم میں آئے، ایون جب ہماری اماں نے ہمیں کنسیو کیا، ہم تو اس سے پہلے سے موجود تھے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا بلیف ہے. جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی لاسٹ کلاس کے ایکسپلینیشن کو ذہن میں رکھیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہماری موت ہو جاتی ہے، اس دنیا کی ایگزسٹنس میں ہمارا چیپٹر بند ہو جاتا ہے، بٹ ہماری ایگزسٹنس کا ایک اور چیپٹر عالم برزخ میں کھل جاتا ہے. سو ایوری ہیومن whoever is not right now in this world from the physical life point of view، وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، کسی نہ کسی شیپ آف لائف میں عالم برزخ میں موجود ہے. کس کی زندگی کیسی ہے، واللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. سو یہ موت کا ایکسپیرینس ہر انسان کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اس کا بہترین ایکسپلینیشن ہے. یہ موت ہم انسانوں کو ایک دوسرے جہان میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آتی ہے. زارا کے مفہوم کا چوتھا اینگل کسی سے ملاقات کرنا، موت سے ملاقات کرنا. موت کے لیے کہتے ہیں کہ موت اتنی کنفرمڈ ہے کہ اگر آپ اس کی ون لائنر ڈیفینیشن سننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا زندہ ہونا ایکچولی موت کا آئینہ ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے موت کیا ہے.
تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے، آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا ہاتھ موو کریں، اپنا اسمائل کریں، آپ کے فیشل مسلز جو ہیں وہ موو کریں گے، آنکھیں آپ رائٹ لیفٹ رول کریں، آپ ڈانس کرنا شروع کر دیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، کوئی بھی نہیں ہے، یو آر جسٹ فیلنگ یور لائف. صحیح؟ یہ لائف کیا بتا رہی ہے؟ دیٹ ون ڈے ڈیفینیٹلی ول کم جس میں آئی ول بی لائف لیس فزیکلی. اور زندگی کے لیے اس لیے کہتے ہیں، موت کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ موت کا آئینہ ہے. جو آج زندہ ہے بایولوجیکلی کل وہ مر جائے گا. سمجھنا یہ ہے کہ ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں ہمیں موت ویسی ہی ملتی ہے. ہم بزدل بن کر رب سے غافل ہو کر زندگی گزاریں. یاد رکھیں جو رب سے غافل ہوگا نا وہ بزدل ہے، وہ کریجیس نہیں ہے، چاہے وہ چیمپئن ہو انسانوں کی جنگوں میں فرنٹ لائن پر کھڑا ہونے کا، لیکن اگر اس نے اپنی عقل سے اپنے رب کو نہیں پہچانا یا پہچان کر نیگلیکٹ کر دیا تو وہ انسان بزدل کہلاتا ہے. اگر کسی انسان نے بزدل بن کر رب سے غافل ہو کر زندگی گزاری تو موت بھی بزدل نصیب ہوگی. جب ملک الموت نظر آئے گا اور وہ روح نکالے گا جسم میں سے، بزدل ڈیفینیشن آپ نے اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں. یو کین فیل سم تھنگ آن یور آرم، آپ کے بال کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں. اف یو ہیو اے لٹل ہیئر آن یور آرم، انسان سوچتا ہے اور گھبراتا ہے کہ ایوری سینٹینس از کنیکٹڈ ود دا نیکسٹ سینٹینس. ابھی میں نے آپ سے کہا آپ نے اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزاری تو آپ ایک بزدل ہیں. اسلام کی ڈیفینیشن میں وہ ایک کاورڈ انسان ہے. اور کیسے وہ کاورڈ انسان ہے؟ جس چیک دا حدیث آف نافرمان، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہے کہ گناہگار کی روح جب نکالنے کے لیے ملک الموت اس کے سرہانے کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں. گناہگار کی روح اس باڈی میں، اس فزیکل باڈی میں، اس فزیکل ویسل میں چھپتی ہے کہ کہیں ملک الموت نکال نہ لے. یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ایک کاورڈ کا عمل ہے، یہ ایک بزدل کا عمل ہے. تو جس نے غافل ہو کر رب سے زندگی بزدل بن کر گزاری اس کو موت بھی بزدل نصیب ہوگی. اور اگر ہم نے رب کی معرفت کے ساتھ خوبصورت زندگی جی، خوبصورت زندگی گزاری تو انشاءاللہ موت بھی خوبصورت ملے گی. ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اخلاق کے مطابق زندگی گزاری تو یاد رکھیں موت ایک بہترین دوست کی شکل میں سامنے آئے گی. مگر ہم کیا کریں کہ انسان بس یہ حقیقت کہ موت ہر صورت آنی ہے بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں، وہ بچے جن کو قرآن کی کلاسز میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، وہ یوتھ جن کے کان پر کوئی اچھی کسی استاد کی آواز نہیں پڑتی، وہ ایک حقیقت بار بار بھولتا ہے. ہم بھی بھولتے ہیں، ہر انسان بھولتا ہے کہ موت ہر صورت ایکسپیرینس کرنی ہے. اور جب انسان آج کا آپ دیکھتے ہیں نا، آپ صرف موت کو نہیں انسان بھولا ہوا، اگر ہم اس کو دنیاوی اینگل سے دیکھیں نا، جو رب کو بھولتا ہے وہ موت کو بھولتا ہے. جو موت کو بھولتا ہے نا وہ اپنی زندگی کے فائدہ مند کاموں کو بھولنے لگ جاتا ہے. آج انسان ہر فائدہ مند شے کو رسٹڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا کھانا، آرگینک فوڈ ہم نہیں کھاتے، بزرگوں کی اچھی نصیحت ہم نہیں لیتے، اپنے کلچر کے فائدہ مند دین کے بریکٹ میں آنے والے جس کو آپ شعائر کہتے ہیں ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں. ہر اچھی نصیحت ہم بھول بیٹھے ہیں. ہر لفظ کو ہم نے، ہر لفظ، ہر اچھی ٹرمینالوجی، ہر اچھی نصیحت کو ہم نے بے معنی کر دیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسخ کر رہا ہے انسان. کیوں؟ ایوری تھنگ از لنکڈ. موت کو بھولا نا، اب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسخ کر رہا ہے. کیا مسخ کر رہا ہے؟ کرا لیے بوٹاکس اور بگاڑ لی اپنے پیارے سے ہونٹوں کی شیپ اور بھوت بن کے بیٹھ گئے کہ پہچانے بھی نہیں چاہ رہے.
फिलर्स कर लिए, लिप फिलर्स कर लिए। क्यों? पतले थे मेरे होंठ बहुत ज़्यादा। मस्ख़ कर दिया आपने अपने चेहरे की खूबसूरती को जो रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी थी। आई वुड रियली लाइक टू मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर हियर, और वो ये है कि देखें, जब मैं आपको ये कहती हूँ ना कि लिप फिलर नहीं कराइए, ये अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली है। आपको बोटॉक्स कराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको जो एक रेगुलर एजिंग फैक्टर दिया है, दैट्स हिज़ हिकमा, दैट्स द लाइफ प्रोसेस, दैट्स द लाइफ साइकिल। लेट इट बी। अच्छी डाइट खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, फाइबर वाली फूड खाएँ, ये प्रोसेस्ड खाना खाना छोड़ दें। दीज़ आर द गुड थिंग्स, ठीक है? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेकिन अल्लाह की दी हुई खलकत में मस्ख़ करने की तरफ ना जाएँ। इसमें ये चीज़ नहीं आती। प्लीज़ कहीं लिख लें, बाज़ औक़ात कोई बात नहीं, इल्म नहीं होता तो पूछ लेना चाहिए, अच्छी बात है। वही बात कि क्लैरिटी चाहिए होती है हम जैसे इंसानों को। जब मैं ये कहती हूँ कि लिप फिलर नहीं कराएँ, अल्लाह ने जो होंठ दिए हैं बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं। इसमें ये चीज़ नहीं आती है कि आपके घर बच्चा हुआ और आपकी सास बहुत प्यार से आपसे कह रही हैं कि बेटा, ये छोटा बेबी होता है ना, इसकी नोज़ी को पकड़ के ऐसे-ऐसे लंबा-लंबा करते हैं तो बिल्कुल नाक इसकी जो है ना वो खड़ी हो जाती है, नाक की हड्डी खड़ी हो जाती है। दिस इज़ नॉट डूइंग द काइंड ऑफ अ चेंज इन खल्कत ऑफ अल्लाह। वो बच्चा पैदा हुआ है, सही? अभी उसके नक्शो-निगार डेवलप हो रहे हैं। वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ आपकी सास आपके बच्चे की नाक में डालने के लिए फिलर्स की शक्ल में सिलिकॉन नहीं कह रही हैं। वो आपको एक तरीक़े-कार बता रही हैं जो इंसानों के अंदर नस्ल दर नस्ल एक्सपीरियंसेस से चला आ रहा है। तो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ओहो! ये तो ख़ल्क़त में तब्दीली हो जाएगी, अगर मैंने अपने बच्चे की नाक यूँ खड़ी कर दी। बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग अम्मी, नानी, दादी, सासें कहती हैं, बेटा इसके सर के नीचे ना गोल तकिया रख दो, बच्चे के न्यूबॉर्न के सर के नीचे, ये इतना हार्ड तकिया नहीं रखो, इसका सर का शेप अच्छा बन जाएगा। ये नहीं है अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली, बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चा है, वो अभी एक नौजवान नहीं बना। जो एक नौजवान इंसान बन गया, उसको आर्टिफिशियली अपने अब जो अल्लाह ने उसको अशिया दे दी हैं, जो रेगुलर हैं, जो ठीक हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सही? तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि जब इंसान मौत को भूला, उसने ज़िंदगी की फ़ायदेमंद चीज़ों को भूलना शुरू कर दिया। अल्लाह को भूला, तो मौत को भूला, तो बुज़दिल की ज़िंदगी बना ली, बुज़दिल की ज़िंदगी बना ली, तो अब उसका नुकसान ये हो गया कि अब वो अच्छी नसीहत नहीं लेता, अच्छी बात नहीं सीखता, बुज़ुर्गों की नसीहत नहीं लेता, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को मस्ख़ करता है। जब अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को, अपनी बॉडी, फ़िज़िकल बॉडी को मस्ख़ कर रहा है, तो अल्लाह के अहकामात को कैसे-कैसे इंसान मस्ख़ कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उनकी शक्लें बिगाड़ रहे हैं, सुनकर दुःख होता है। I can move on and on and on this topic, but I would really not like to. अल्लाह के अहकामात को मस्ख़ नहीं करें, and I will request to all of the institutions, those are working for the sake of दीन, औरतों को ये कहना कि अगर आपने एक अच्छी बात सीख ली है, अब आप पर फ़र्ज़ है एक कोर्स करने के बाद कि आप जाएँ और किसी भी मोहल्ले में निकल कर दीन का काम करें, और आपको ये काम करना है, और अगर आपने नहीं किया, तो आप दीन में डंडी मारेंगी। ये मत करें औरतों के साथ ज़ुल्म। उस औरत की पहली ज़िम्मेदारी उसका अपना 5 फुट का जिस्म इबादत पर आना, और उसकी अपनी फैमिली और उसका अपना घर है। उसने इल्म इसलिए हासिल नहीं किया कि वो मैनिपुलेट हो जाए, और उसको ये याद ही ना रहे कि मुझे घर में अखलाक, घर की तरबियत, औलाद पर वक़्त लगाना, अपनी इबादत में मज़ीद खुशू लाना, ये सबसे पहले सीखना था। और हम ये सब भूल जाते हैं। हमने अल्लाह के अहकामात को डी-शेप करना शुरू कर दिया। हमने शरीयत की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको भूलना शुरू कर दिया। हमने दीन को लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम जब अपनी फिज़िकल एक्जिस्टेंस के मकसद से गाफ़िल हुए, तो हम दुनिया में कुरान से गाफ़िल हो गए। हम कुरान को भूल गए। दुनिया ज़िंदगी में जो अल्लाह ने मकसद दिया था ना, आज इंसान उसको तार-तार कर बैठा है, टुकड़े-टुकड़े कर बैठा है। और वो पहली आयत क्या थी सूरत तकासुर की? अल्हाकुमुत तकासुर।
زیادہ سے زیادہ کی طلب میں بس آنکھیں بند اور غافل ہو کر ریٹ ریس میں دوڑا جا رہا ہے، لہون میں ڈوبا ہوا انسان، بھولا ہوا اچھی نصیحتوں کو اور حق کی باتوں کو۔ ان سب میں کیا ہوا؟ یہ سب ہے، ہم سب بھول گئے، سب دین کی جو فراست تھی، جو دین کی حکمتیں تھیں، جو دین کا ایسنس تھا، لیکن یاد رکھیں ہم موت کی حقیقت کو بھی بھول گئے۔ ہم نے اللہ کے قوانین اور اس کے مفہوم کو بھی نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوشش کر کے ڈسٹارٹ کر دیا۔ لیکن موت کی حقیقت کہ وہ تو آنی ہے، اس کو ڈسٹارٹ کوئی نہیں کر سکا۔ موت کو کوئی بے معنی نہیں کر سکا، موت کو کوئی مسخ نہیں کر سکا۔ آپ پلان کر لیں آپ نے دن کیسے گزارنا ہے۔ You can plan your day, you can plan your week, you can plan your month, you can plan your life, but you cannot plan your death. Can you plan your death? میں اس دن، اس year، اس مہینے میں یہ کپڑے پہن کر اس طرح مروں گی۔ No one can plan their death. اس لیے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی مسخ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی میلا نہیں کر سکتا، جس کو کوئی بے معنی نہیں کر سکتا، جس کو کوئی انسان اپنی مرضی سے مٹا نہیں سکتا۔ موت کو شکست دینے کی کوشش میں انسانوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن آج بھی سائنٹسٹ موت کو شکست نہیں دے سکے۔ یہ ہے رب کا دیا ہوا نظام، حتی زرتم المقابر۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کا نام ہے موت، اور موت زارا کے اس مفہوم کے اندر every human will experience the taste of death۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنانے کا اور امتحان کے وقت کے ختم ہونے کا سگنل ہر انسان کو دے دیا جاتا ہے۔ سو یہ تھے 4 مفہوم جو الحمدللہ آج ہم نے قبر کے مفہوم کے ساتھ زارا کے مکمل کر لیے۔ 1 کسی سے ملنا یعنی موت ہر انسان نے ایکسپیرینس کرنی ہے۔ زرتم میں یہ لفظ، یہ کانوٹیشن موجود ہے، صرف نظروں کے ساتھ نہیں بلکہ جذبات اور کانشیس لیول سے موت سے ملاقات کرنا، قبر سے ملاقات کرنا، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کر لی۔ انسان کو عالم برزخ میں سم سارٹ آف کانشیسنس دی جائے گی۔ یہ وقتی زرتم کے اندر مفہوم آتا ہے کہ یہ قبر کے اندر عالم برزخ وقتی ہوگا، then we will move to the next stage of our existence جو کہ روز محشر ہوگا۔ اینڈ فائنلی زرتم کے اندر 4th کانوٹیشن یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ہر انسان کو سکویز کرتی ہے۔ دس از ون سائیڈڈ ہگ، جس میں مومن کے لیے یہ ایک نیسیسری سرجری، ایک وارم ہگ ہوتا ہے، اور یہ نافرمان اور کافر کے لیے اس کی ربس کو، اس کی پسلیوں کو ایک سے دوسرے میں لاک کرنے والا، تکلیف دینے والا حگ ہوتا ہے۔ قبر کیا ہے اور قبر کے اندر ہم کس ریالٹی کو اپنے ذہن میں، کس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگلا ہمارا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا جو لفظ ہوگا سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 2 کا المقابر ہوگا، اور المقابر کے اندر انشاءاللہ ہم قبر کی حقیقت اور قبر کی تاریکی اور جو لفظ یہاں لایا گیا ہے اس کی کانوٹیشن کے حساب سے انشاءاللہ اپنی اسٹڈی کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ محنتیں اور یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے، قبر کی تکلیف سے، قبر کے سکویز کرنے کی تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمیں احادیث کے علم پر مکمل گرفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں سب حدیثوں پر گرفت نہیں بھی آتی تو بس جو ہمیں سمجھ آئے اللہ وہ مکمل سمجھ آئے اور ہمارے عمل کو نکھار دے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے آج کے بعد یہ آنکھیں بند کر کے فارورڈ میسجز کو فردر فارورڈ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنے نیکیوں کو کمانے کے لیے اپنے جوارح، اپنی زبان، اپنے اخلاق،
اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے اخلاق کو استعمال کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔